मेरी माँ की मरते ही सौतेली माँ ने मुझे घर के गैराज में रहने पर मजबूर कर दिया। एक रात वो कहीं गई हुई थी। मैंने घर की सफाई करते हुए इसका पुराना संदूक खोला। इसके निचले खाने में एक खुफिया खत छुपा था जो मेरे बाप ने मरने से पहले लिखा था। मैंने पढ़ा तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। इसमें लिखा था कि मेरी माँ को किसी बीमारी ने नहीं बल्कि जहर देकर मारा गया था और कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम मरियम है और मेरी ज़िंदगी में हमेशा से बहुत से मसले रहे हैं। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे ही पैदा किया था और मेरे बाद वो एक बेटे की ख्वाहिश रखती थी। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि बेटा पैदा होने वाला है, लेकिन पैदा होते वक्त कुछ मसला पैदा हो गया जिसकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन मेरा बेटा नहीं बच सका। इस हादसे के बाद डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि मेरी माँ कभी दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी। ये खबर सुनकर मेरे बाप का दिल टूट सा गया, क्योंकि वो हमेशा से बेटे के लिए ख्वाहिशमंद थे। इनकी माँ के लिए मोहब्बत लाजवाल थी। इनका प्यार पूरे ख़ानदान में मशहूर था और वो अपनी मोहब्बत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। शाम का वक्त था और घर की छत पर माँ बाप बैठे थे। मैं खिड़की से देख रही थी। माँ ने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, तुम रोने लगे हो, तुम्हें दुख हो रहा है, मैं जानती हूँ। बाप ने मुझे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सब कुछ हो, लेकिन बेटे के लिए मुझे शायद दूसरी शादी करनी होगी। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए और खामोशी से सर हिलाया। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के गालों पे हाथ फेरते और हल्की हल्की हंसी आती। कभी बाप ज़ोर से रोने लगते और माँ इनके कंधे पर सर रख कर रोती। मैं अपनी जगह एक औरत की तरह अपने जज्बात रखती थी। वो जानती थी कि शायद ये फैसला ज़रूरी है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अपने सुहाग को बांटने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी, बाप माँ एक दूसरे के सामने बैठे चाय पी रहे थे और खामोशी से एक दूसरे की आंखों में दुनिया देख रहे थे। कभी कभी बाप ने हाथ उठाकर माँ के माथे पे हाथ रखा और कहा, तुम्हारी ज़िंदगी सबसे कीमती है। कभी कभी वो दोनों बातों के दरमियान रुक जाते और बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। इन सब बातों के बीच में घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अक्सर रातों को बाप माँ के कमरे में बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे रहते, कभी हंसने, कभी रोने, कभी खामोश होकर एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखते। मैं अक्सर छत की तरफ झांकती और इनके जज्बात को महसूस करती। कभी कभी बाप माँ के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हो जाती, लेकिन चंद मिनट बाद वो दोबारा एक दूसरे को गले लगा लेते और बस खामोशी से एक दूसरे के लिए दुआएं करते। ये सब कुछ देखकर मुझे भी अब सब कुछ समझ आना शुरू हो गया था। मैं समझने लगी थी कि इनके दिलों में कितनी मोहब्बत है और कितनी कुर्बानी है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते थे। इनके बीच की मोहब्बत इतनी खालिस और मजबूत थी कि हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती थी। और इसी मोहब्बत के बीच में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सबक समझा कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। कहते हैं जब मर्द ने दूसरी शादी करनी हो तो वो कर सकता है। इसे ना तो कोई रोक सकता है, ना ही इसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन बात ऐसी थी कि बाबा माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि माँ इनको खुशी खुशी इजाज़त दे दे, और ये सब कुछ माँ की मर्ज़ी से हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम अपनी मर्ज़ी की औरत पसंद करो, मैं इससे शादी करूँगा। अगर वो खूबसूरत भी नहीं होगी मुझे कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ औलाद चाहिए होगी इससे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ पहले की तरह रहूँगा। लेकिन माँ को भरोसा नहीं था। माँ डर गई थी, इनको बाबा की मोहब्बत पे भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि दूसरी आएगी मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक बांझ औरत को कभी भी पहली वाली इज्जत और मोहब्बत नहीं मिलेगी। माँ ये ज़िद कर रही थी कि एक बच्चा गोद ले लिया जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने गोद लिया, क्योंकि माँ कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये बात अभी तक हमारे घर में ही थी। लेकिन बाबा का कहना था, अपनी औलाद तो अपनी होती है। बाबा को भी वही जुनून था जो हर इंसान को होता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, चाहे इस नस्ल में बढ़ाने जैसा कुछ हो या ना हो। बात करने का मकसद ये है कि पुराने ज़माने में वारिस पैदा करना कभी कभी इसलिए ज़रूरी हो जाता था कि राजा महाराजाओं के ख़ानदान होते थे जिनको वारसों की ज़रूरत होती थी, लेकिन एक नॉर्मल से घर को वारिस की ऐसी क्या ज़रूरत है। इसके पीछे इंसान एड़ी चोड़ी का जोर लगाए। और जो बच्चे दुनिया में बगैर माँ बाप के जी रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, इनको भी तो माँ बाप की ज़रूरत है। अगर वो लोग जिनके पास औलाद नहीं है
ان سارے بچوں کو گود لے لے تو پھر کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ایسا نہ رہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن جس زمانے کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہیں جن پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، جہاں پر صرف زمانے کو خراب کرنے کے لیے ہی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ بابا اپنی ضد پر اڑ چکے تھے اور ماں اپنے پر بابا بھی اپنی جگہ صحیح تھے اور ماں بھی، لیکن بابا نے جتنا ماں کو سمجھانا تھا، جتنی ان کی منتیں کرنی تھی، جتنا رونا تھا، وہ سب کر چکے تھے۔ اب شاید وہ بھی تنگ آ چکے تھے، کیونکہ آخر وہ بھی ایک مرد تھے۔ بابا نے بالآخر ایک عورت سے شادی کر لی جو حسن اور خوبصورتی میں میری ماں کے بالکل برابر نہیں تھی، نہ ہی عمر میں میری ماں سے کم تھی، بلکہ عمر میں بھی زیادہ تھی اور شکل و صورت میں بھی کچھ اچھی نہیں تھی، بلکہ وزن بھی اس کا کافی زیادہ تھا۔ اس کا نام ویسے تو شاید کچھ اور تھا، لیکن وہ خود چاہتی تھی کہ مجھے پیار سے عاشی کہا جائے۔ جس دن بابا سادگی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے، اس دن ماں کی حالت بگڑ گئی اور وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ پورا دن اور رات وہ بے حال رہی۔ بابا ساری رات ماں کے سرہانے بیٹھے رہے، انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر لے آئے اور خود بھی پوری رات ان کے کمرے میں ہی رہے۔ وہ اپنے نئے گھرانے کے کمرے میں اس لمحے کے لیے بھی نہیں گئے۔ پہلے دن ہی باپ نے ماں کو یقین دلانا شروع کیا کہ یہ عورت صرف ایک مقصد کے لیے ہے، وہ بیٹے کی پیدائش میں مدد کرے اور ان کے درمیان محبت یا جذبات کا دخل نہیں ہے۔ باپ روز صبح ناشتہ ماں کے ساتھ کرتے، دوپہر کا کھانا بھی ماں کے ساتھ کھاتے اور رات کو ہمیشہ ماں کے کمرے میں سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے وہ عاشی کے کمرے میں جاتے اور بس مختصر ملاقات کر کے واپس ماں کے کمرے میں آ جاتے۔ ماں بھی پہلے اس صورتحال سے دل برداشتہ تھی، لیکن باپ کے مستقل یقین دہانی اور محبت دیکھ کر ان کا دل تھوڑا سا سکون پانے لگا۔ میں اکثر چھت پر بیٹھ کر یہ سب دیکھتی تھی کہ کس طرح ماں کا چہرہ ابتدا میں پریشانی اور دکھ سے بھرا رہتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے باپ کی محبت اور توجہ دیکھ کر ماں کے چہرے پر سکون آنا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ دونوں ہنسی میں کھل جاتے اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے خوش ہوتے۔ باپ اکثر ماں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور کہہ دیتے، تم میری سب سے قیمتی چیز ہو، تمہارے بغیر یہ گھر اور میری زندگی ادھوری ہے۔ عاشی اس دوران فی الحال چپ چاپ تھی، کبھی کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی، خاموشی سے باہر دیکھتی یا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتی یا فون پر کچھ لکھتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنے دل میں ہزاروں راز چھپائے بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے ہمیشہ مشکوک لگتی تھی۔ مجھے بار بار نانا کی بات یاد آتی تھی، جو شکل و صورت سے بدصورت ہوتے ہیں ان کی نیت بھی بری ہوتی ہے۔ شروع میں ہی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور میں نے عاشی کے رویے اور حرکات دیکھی تو دل ہی دل میں مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا کہ شاید نانا کی بات میں بھی کچھ حقیقت ہو۔ اس کی خاموشی، اس کی نگاہیں، کبھی کبھی جب وہ کمرے میں اکیلی ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا دبائے اور کچھ سوچتی رہتی، جیسے اپنے دل کے راز دنیا سے چھپائی بیٹھی ہو۔ یہ سب مجھے پریشان کرتا تھا۔ باپ اپنی محبت میں مستقل تھے، وہ ہر دن ماں کو یہ یقین دلاتے کہ یہ عورت صرف مجبوری کے تحت ہمارے درمیان آئی ہے، وہ کبھی بھی ماں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ باپ اکثر شام کو ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور ماضی کی باتیں کرتے، کبھی کبھی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس پڑتے اور کبھی کبھار ماں کے ہاتھ تھام کے چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرے دل میں ماں کے لیے بھی گہری ہمدردی پیدا ہو گئی۔ رات کے وقت اکثر باپ ماں کے کمرے کی لائٹ ہلکی رہتی اور میں چھت سے جھانک کر دیکھتی تو باپ ماں کے کمرے میں بیٹھ کر چراغ سے روشنی میں باتیں کرتے۔ کبھی کبھی ماں کا سر باپ کے گدے پہ ہوتا اور باپ اسے اپنی باہوں میں تھام کر محبت بھری نگاہ سے دیکھتے۔ کبھی کبھی دونوں ہنس پڑتے اور پھر ایک دوسرے کے چہرے پر چھپے دکھ کو خاموشی سے محسوس کرتے۔ یہ منظر اکثر مجھے رلاتا اور سوچنے پر مجبور کرتا کہ یہ کس طرح انسان اپنی محبت اور قربانی کے بیچ سے صحیح راستہ نکال سکتا ہے۔ عاشی کے ساتھ حالات مختلف تھے، وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ ہنستی تھی۔ کبھی کبھی میں دیکھتی کہ وہ ماں کے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکتی اور جیسے کسی خطرے یا غیر معمولی چیز کی تلاش میں ہو۔ کبھی کبھی وہ کمرے میں آ کر خاموشی سے کسی چیز کو سمیٹتی اور پھر بغیر کسی سے بات کیے واپس چلی جاتی۔ یہ سب مجھے خوف اور پریشانی میں مبتلا کرتا تھا۔
لیکن باپ کی مستقل یقین دہانی اور ماں کے سکون نے گھر کے ماحول کو قابو میں رکھا۔ دن گزرتے گئے اور ماں تھوڑا سا اس نئے ماحول کو قبول کرنے لگی۔ وہ اب زیادہ پرسکون رہتی تھی اور باپ کے ساتھ ناشتہ کھانا اور رات کے وقت بیٹھنا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کبھی باپ عاشی کے کمرے میں صرف مختصر وقت کے لیے جاتے اور پھر فوراً ماں کے کمرے میں آ جاتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے باپ کی محبت کی طاقت اور ماں کے صبر کا اندازہ ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کس طرح انسان اپنے پیار اور ذمہ داری کے بیچ توازن قائم رکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عاشی ماں بننے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بابا کی محبت ہمیشہ میری ماں کے لیے مخصوص رہی۔ وہ ہمیشہ ماں کے خیال میں رہتے، ہر بات میں ماں کی خوشی کو مقدم رکھتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ عاشی بس اسی گھر میں اس لیے رکھی گئی جیسے واقعی اسے صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہو، اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں ایک دن چھت سے جھانک رہی کر یہ سب کچھ سن رہی تھی جب میں نے ماں باپ کے درمیان باتیں سنی تو مجھے دل دہل گیا۔ بابا نے ماں سے قسم کھا کر کہا تھا کہ بس مجھے اس عورت سے ایک بیٹا پیدا ہو جائے، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ماں نے یہ بات سن کر اپنی خوشی چھپائے بغیر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس دن مجھے احساس ہوا کہ باپ نے اپنی محبت اور وعدے کی بنیاد پر یہ فیصلہ جذبات تھے اور اس کا غصہ نکالنا تھا۔ باپ نے فوراً اس عورت سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پہلے یہ بات ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن شاید معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر ان کو یہ کہنا پڑا۔ کچھ دن بعد ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہم سب حیران تھے کہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی وہ بستر پر لیٹ کر بس خاموش رہتی اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کر آہستہ آہستہ سانس لیتی۔ ہمیں دیکھ کر کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن اس کا درد اور تھکن ہر لمحے محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جو حادثہ ہوا ہے اور جو بڑا آپریشن ہوا شاید اس کے زخم ٹھیک سے نہ بھرا ہو، اسی لیے ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ میں روز ماں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتی اور اسے حوصلہ دیتی، لیکن دل ہی دل میں مجھے یہ خوف رہتا کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو گئی۔ وہ چل نہیں پا رہی تھی، کھانا خود نہیں کھا پا رہی تھی، بس آنکھیں بند کر کے سانس لیتی اور کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کر دیتی۔ ماں کے مریض ہونے کے دوران باپ کا دل اور زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت ماں کے ساتھ بیٹھتے سراہنے رہتے، کبھی کبھی آنسو اپنی آنکھوں میں روک نہ پاتے اور مجھے گلے لگا کر روتے۔ وہ روتے ہوئے کہتے تم میری سب کچھ ہو، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ماں کو جانے کیسے روکوں، اور عاشی اس عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھے۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہتی، کبھی کبھی باہر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر نیچے دیکھتی، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے کمرے میں سمیٹتی، لیکن کبھی بھی اس کے چہرے پر دکھ یا خوف کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل ہی دل میں وہ خوش تھی، شاید یہ سب کچھ اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ آخر کار ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ قریب آ رہا ہے۔ وہ دن آیا جب ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میں اس دن سب سے زیادہ دکھی تھی، لیکن بابا تو مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے روتے، کبھی کبھی اپنا سر اپنے ہاتھ
کوئی بات جو آنسو نہ تھے۔ میں ہر وقت سوچتی رہی کہ کیسے ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی اور کیسے وہ لوگ جو ہمیں پیار کرتے تھے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی غیر متوقع اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ میں نے ماں باپ کی محبت، قربانی اور جدائی کے سارے پہلو دیکھے۔ میں نے روتے، ہنستے اور صبر کرنے کے سارے لمحے محسوس کیے۔ ماں اور باپ کی محبت اتنی خالص اور مضبوط تھی کہ ہر درد کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اور ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی۔ آشی کے جہاں بیٹا پیدا ہوا اور بالکل وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی آشی نے مجھے بیٹے کے قریب نہیں جانے دیا، نہ ہی اسے اٹھانے دیا، نہ ہی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت تھی۔ میں اکثر چھت کی طرف دیکھتی اور کانپتی کہ کہیں بیٹا روتا ہوا تو میں اس کے قریب جا سکوں، لیکن آشی مجھے ہر بار دھکا دے کر گراج میں بند کر دیتی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو بیٹے کی آواز سنتی اور دل میں سوچتی کہ اگر میں صرف اس کے قریب ہو جاؤں تو اسے تھوڑا سکون دے سکوں، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ صبح آشی خود گیراج کا دروازہ کھولتی، مجھے باہر آنے کی اجازت دیتی، لیکن بس اتنے کے لیے، اور پھر مجھے کھانے کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا۔ باقی دن میں خالی پیٹ رہتی، بیٹے کے رونے کی آوازیں سنتی لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر بار بیٹے کو دیکھ کر دل دہل جاتا، لیکن آشی کے غصے اور دھمکیوں کی وجہ سے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں اکثر روتی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ وہ یہاں ہوتے تو شاید یہ ظلم کبھی نہ ہوتا۔ گھر میں آشی نے پورا قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود ہر کام کرتی، ہر فیصلے میں سب سے پہلے اس کی رائے شامل ہوتی۔ گھر کے ہر کمرے، صحن اور باورچی خانے میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ میں اور بیٹا اس کی نظر میں بس اس کے تابع رہنے والے تھے۔ کبھی کبھی بیٹے کے رونے کی آواز آتی تو وہ چلاتی، تم خاموش رہو، تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم سب اس کے غلام ہوں اور وہ حکمرانی کر رہی ہو۔ بیٹے سے بھی ملاقات پر پابندی تھی۔ آشی ہر بار کہتی کہ تم یہی رہو، بیٹے کو مجھے ہی سنبھالنا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی میں چھت کے کونے پر بیٹھ کر اس کی آواز سنتی، بیٹے کے رونے اور آشی کے چلاتے ہوئے الفاظ سن کر دل دھڑکتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ آشی کا غصہ اور دھمکی بہت شدید تھی۔ جب کوئی رشتہ دار آتا تو آشی اپنے آپ کو بالکل اچھا دکھاتی تھی، وہ ہنستی مسکراتی اور سب سے خوش اخلاق نظر آتی، لیکن جیسے ہی سب چلے جاتے میں دیکھتی کہ وہ دوبارہ اپنے اصل رویے میں آ جاتی تھی۔ میں اکثر چھت سے جھانکتی، اس کی ہر حرکت کو دیکھتی اور دل ہی دل میں ڈرتی کہ کب یہ غصہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ بیٹے کے قریب جانا، اسے چھونا یا اس کے لیے کچھ کرنا ایک جرم بن گیا تھا۔ میں اکثر اپنے ماں باپ کو یاد کرتی، سوچتی اگر وہ یہاں ہوتے تو آشی کے یہ تمام کام روک دیے جاتے، لیکن اب میں اکیلی تھی اور ہر دن گزرنے کے ساتھ میری بے بسی مجھے کم کھانا دے کر کمزور کر رہی ہو۔ میں اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر روتی، بیٹے کی ہنسی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور پھر آشی کے سخت رویے کے درمیان الجھ کر دل ٹوٹ جاتا۔ گھر کے ماحول میں ہر طرف اس کی حکمرانی تھی۔ میں اکثر چھت کی کھڑکی سے دیکھتی کہ وہ کس طرح ہر کسی کو اپنے تابع کر لیتی ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، اور سب کچھ اس کے قابو میں تھا۔ میں اندر سے پریشان اور ڈری ہوئی تھی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ دن جلد ختم ہو جائے اور کہیں نہ کہیں میری ماں کی روح میرے ساتھ ہو تاکہ مجھے حوصلہ دے۔ میں اکثر سوچتی کہ سوتیلی ماں کا یہ ظلم کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ آشی نے نہ صرف میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی بلکہ بیٹے کے قریب جانے یہاں ہوتے اور یہ ظلم رکوا دیتے۔ بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن آشی ہر بار آ کر مجھے دھمکی دیتی کہ اگر تم یہیں رہو، کچھ نہ کرو، بیٹے سے دور رہو۔ میں اکثر رات کو چھپ کر
چھت پر بیٹھ کر سوچتی کہ کب یہ دن ختم ہوگا، کب میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکوں گی، اس کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ لیکن ہر دن اس کے غصے اور ظلم نے مجھے مزید کمزور اور پریشان کر دیا۔ رشتہ دار آتے تو عائشہ کے رویے میں مکمل تبدیلی آ جاتی۔ وہ سب سے خوش نظر آتی، لیکن جیسے ہی سب چلے جاتے میں دیکھتی کہ وہ دوبارہ سخت، قابو رکھنے والی اور ظلم کرنے والی بن جاتی۔ میں اندر سے ٹوٹ کر روتی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہر دن میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ بیٹی کی موجودگی، عائشہ کا ظلم اور میرے اندر کی بے بسی، سب کچھ مل کر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اکثر رات کو چھت کی طرف جھانکتی، بیٹے کی آواز سنتی اور روتی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش وہ میرے پاس ہوتے اور اس ظلم کو روک دیتے۔ اس دوران میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ عائشہ نے پورے گھر پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ ہر کام میں سب سے پہلے اپنا حق جتا رہی تھی۔ گھر کے کمرے، سین، ورچی خانہ، سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ میں اور بیٹا بس اس کے تابع تھے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں دیکھ کر دھمکی دیتی، کبھی کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے ہمیں ڈرا دیتی اور ہم خاموش رہتے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اس کی ناراضگی کے بعد ہمیں بہت تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ میری زندگی کے یہ دن سب سے مشکل ترین دن تھے۔ میں روز چھت پر بیٹھ کر سوچتی، روتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی، دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی کہ کاش وہ سالم رہے اور جلدی یہ ظلم ختم ہو جائے۔ لیکن ہر دن کے ساتھ عائشہ کا قبضہ اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن عائشہ نے بیٹے کو لے کر کہا کہ تمہیں گھر صاف کرنا ہے۔ میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ خود اکثر سب کچھ کرتی تھی اور کبھی مجھے موقع نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس دن اس نے بالکل حکم دیا کہ باقی پورا گھر صاف کرو، لیکن میرے کمرے میں نہیں جانا۔ بس باقی سب کچھ دھو، جھاڑو، صاف ستھرا کر دو، اور وہ چلی گئی۔ میں خاموشی سے سب کمرے دھو رہی تھی۔ کبھی کبھی بیٹے کے رونے کی آواز آتی تو دل کانپ جاتا، لیکن مجھے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے سوچا شاید کچھ دیر کے لیے سکون ملے، لیکن پھر میرے قدم رک گئے، کیونکہ میں نے اس کے بستر کے نیچے ایک صندوق دیکھا جو ادھر ادھر دھکا دینے سے چھپ گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ صندوق کھولا اور اس کے اندر ایک خط پڑا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں کانپ گئی اور ہاتھ کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ میں نے خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں باپ نے لکھا تھا کہ میری بیوی کو دنیا سے بھیجنے والی عائشہ ہے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اور بچہ بھی اس سے لے لوں گا۔ شاید یہ عورت مجھے بھی اس دنیا سے بھیج دے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اگر یہ عورت میرے ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھے بھی کبھی معاف نہیں کرے گی اور مجھے کبھی بھی جان سے ختم کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے اور پاؤں زمین پر جم گئے۔ میں سمجھ گئی کہ اب کچھ کرنا ہوگا، جلد کرنا ہوگا، لیکن مدد لینے کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ پولیس تو بغیر پیسوں کے کسی کی سنتی نہیں تھی، رشتہ دار بھی ایسے تھے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش رہوں گی اور سب کام محنت سے کروں گی تاکہ عائشہ کا بھروسہ حاصل کر سکوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہر کام میں محنتی لگوں تاکہ وہ مجھے قریب سمجھے۔ میں نے سب کچھ شروع کر دیا، روزانہ صفائی، کپڑے دھونا، کھانا پکانا اور بیٹے کا خیال رکھنا۔ میں نے ہر کام دل لگا کے کیا تاکہ وہ مجھ پہ بھروسہ کرے۔ ایک دن اس نے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ راشن کا سامان لے آؤ۔ میں نے فوراً یہ موقع استعمال کیا اور راشن کی دکان سے چوہے مار دوائی بھی خرید لی اور اسے اپنے پاس چھپا لیا تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکوں۔ آہستہ آہستہ عائشہ نے مجھ پر مزید بھروسہ کرنا شروع کیا۔ وہ مجھے کہتی کہ میرے لیے کھانا بنا کرو، روٹی تیار کرو۔ پہلے وہ خود روٹی چکھنے آتی تھی تاکہ دیکھ سکے میں نے کوئی حرکت تو نہیں کی، لیکن اب اسے یقین ہو گیا کہ میں کام درست کر رہی ہوں۔ اس نے کھانا چکھوانا بند کر دیا۔ یہ موقع میرے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اب میں آزاد تھی کہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکوں۔ اس دوران وہ اپنے بیٹے کو بھی میرے پاس چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی کہتی تھوڑی دیر اسے پکڑ لو، کبھی بس چھوڑ کے چلی جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھے مفت کی نوکرانی سمجھ کر گھر کے کاموں میں مصروف کر رہی تھی۔ وہ خود بہت کم کام کرتی تھی اور ہر چیز کے لیے حکم دیتی تھی،
لیکن اس دن مجھے اپنے بدلے کی سوچ آئی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ اب جو موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں کرنا۔ میں نے ہر چیز کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ روزانہ صفائی کے دوران، کھانا پکانے اور بیٹے کا خیال رکھنے کے دوران میں نے چوہے مار دوائی کو محفوظ جگہ پر رکھنا شروع کر دیا تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکوں۔ میں نے اس کی ہر حرکت کا مشاہدہ کرنا شروع کیا کہ کب وہ خود کمزور پڑتی ہے یا کب وہ بے دہانی سے کچھ کرتی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے خاموشی سے نوٹ کیا۔ گھر میں عائشہ کے ہر دن کے رویے اور ہر حرکت کو دیکھ کر میں اندر سے مضبوط ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی اگر اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو ہر لمحہ اور ہر موقع قیمتی ہے۔ میں نے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیا تاکہ عائشہ کے سامنے بھی یہ ظاہر ہو کہ میں صرف کام کر رہی ہوں اور کوئی شکایت یا ضد نہیں کر رہی۔ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی خطرناک تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے اندر مضبوطی پیدا کی اور دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ جو بھی ہوا میں اپنے ماں باپ کی یاد اور اپنے حق کے لیے لڑوں گی اور اس ظلم کا بدلہ لوں گی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ تیری ماں جادوگرنی تھی، اس نے تیرے باپ پہ جادو کر رکھا تھا جو دوسری بیوی کو لے آیا، لیکن پھر بھی اپنی پہلی بانجھ اور بیکار بیوی کو نہ بھول سکا۔ ایسا بھی کیا جادو کیا تھا تیری ماں نے؟ اس کے اوپر اسے کچھ کھول کے پلایا تھا، کچھ کھلایا تھا جو وہ ایسا ہو گیا؟ میرے سامنے وہ میری ماں کی برائیاں کرتی تھی۔ اس کا مطلب کہ اسے ان ساری حرکتوں سے تکلیف ہوئی تھی جو میرے باپ نے کی تھی، کیونکہ میرے باپ نے دوسری بیوی لانے کے بعد میری ماں کے ساتھ وہ رویہ رکھا تھا جو نئی نئی شادی کے بعد ایک مرد عورت کے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ تیرا باپ تو مجنون تھا، دیوانہ تھا تیری ماں کے پیچھے، مانا کہ تیری ماں خوبصورت تھی۔ جاننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس عورت کو میں پچھلے 4 مہینے سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ مجھے جو بھی کرنا تھا آرام آرام سے کرنا تھا۔ میں غلطی نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس غلطی کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مجھے میرے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ سب کرنا نہیں سکھایا تھا، لیکن حالات نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، اور اب مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا تھا۔ اس کے پاس میرا بھائی بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ عجیب عجیب لوگوں سے باتیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ کوئی بڑا خاندان ہو جن کو ایک خوبصورت بیٹی کی ضرورت ہو تو میں اس کو بیچ دوں گی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایسا معاملہ تھا یا نہیں، کیونکہ میں نے فون پر اس کی دو طرفہ گفتگو نہیں سنی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے بھائی کو کسی امیر خاندان میں بیچنا چاہتی تھی تاکہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے۔ تبھی تو وہ یہاں پر بیٹھی تھی، کیونکہ اس کی اچھی ڈیل نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی اولاد سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ تو ہوا جب میرا بھائی روتا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خود ہی اسے سنبھالتی تھی اور اس کا خیال بھی کرتی تھی۔ ایک دن مجھے وہ لمحہ مل گیا جس کا میں نے بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنا کام کر دیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو کیا تھا، میں نے اسی کے انجام کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی فخر نہیں تھا، بس ایک گہرا سا بوجھ تھا جو اتر گیا تھا۔ میں اس معاشرے کو اب سمجھ چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ کمزور کو کیسا کچلا جاتا ہے اور خاموشی کو کیسے ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی میرا کام ختم نہیں ہوا تھا، مجھے کچھ اور بھی کرنا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مضبوطی سے اٹھایا۔ اس کی ننھی سانسیں میرے سینے سے لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں معصوم تھیں اور اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے گرد کیا ہو چکا ہے۔ میں نے گھر کی دہلیز پار کی اور سیدھی پولیس کے پاس چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا، ایک ایک بات کھول کر رکھ دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب بتانے کے بعد وہ مجھے اپنی حراست میں لے لیں گے، اور پھر میرا کیا ہوگا اور میرے بھائی کا کیا ہوگا؟
یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں جانتی تھی کہ شاید اسے کسی سینٹر میں بھیج دیا جائے گا یا کسی اور جگہ، لیکن میں نے سچ چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب میں پولیس اسٹیشن میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ میں بس اپنے ماں باپ کی صورتیں یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر وہ آج ہوتے تو مجھ پہ فخر کرتے یا نہیں۔ اسی دوران ایک پولیس والے نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک حیران کن خبر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عورت تو ہمیں پہلے سے مطلوب تھی۔ اس کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر حیران انعام مقرر تھا، کیونکہ اس نے اس طرح بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑے تھے اور یہ اس کا باقاعدہ کام تھا۔ وہ یہ سب کم عمری سے کرتی آ رہی تھی۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب سے۔ یہ سن کر میں بالکل ساکت ہو گئی۔ میری کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم نے یہ سب کیا تو تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں انعام دیا جائے گا، کیونکہ تم نے ایک خطرناک مجرم کو بے نقاب کیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ اس احساس کے تھے کہ سچ آخرکار سامنے آ گیا تھا، کہ میں اکیلی نہیں تھی، کہ میرے ساتھ ہی سب کچھ غلط ہوا۔ وہاں ایک پولیس والا تھا جس کا نام شمشیر تھا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس معاشرے کی ایک بہادر لڑکی ہو، تم نے وہ کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں بہادر نہیں ہوں، میں بس مجبور تھی، لیکن اب میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی اور یہ میرا چھوٹا بھائی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا، جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے گھر میں میری ماں ہے، 2 بہنیں ہیں، تم وہاں محفوظ رہو گے۔ میں نے اس کی بات پہ یقین کیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے گھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ واقعی وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اس کی ماں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا، اس کی بہنوں نے مجھے گلے لگا لیا، میرے بھائی کو سب سے بہت پیار دیا۔ وہ جس گھر میں گئی تھی وہاں مجھے پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ میں رات کو بغیر ڈر کے سو سکی۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ زندگی شاید دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ دن میں وہی رہی۔ میں آہستہ آہستہ ہنسنا سیکھ گئی۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آنے لگی اور سب کے ساتھ گھل مل گیا۔ ایک دن شمشیر کی ماں نے مجھ سے پیار سے پوچھا کیا میں ان کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ سوال میرے لیے اچانک تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ جس انسان نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے تحفظ دیا، میرے بھائی کو قبول کیا، اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے کبھی نہ ملے۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ شمشیر میرا شوہر بن گیا اور یہی میرا اپنا گھر بن گیا۔ وہ گھر جہاں مجھے عزت ملی، تحفظ ملا اور محبت ملی۔ میرے چھوٹے بھائی کو بھی سب بہت پیار کرتے تھے۔ وہ واقعی بہت پیارا تھا اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں یاد آ گئیں، لیکن اب وہ زخم میرے حوصلے بن چکے تھے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی ہر کسی کو ایک موقع دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موقع کو ظلم میں بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے انصاف میں۔ میں نے وہ راستہ چنا جس میں سچ تھا، درد تھا اور آخر میں سکون تھا۔ آج اپنے بھائی کو ہنستا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ کہیں نہ کہیں مطمئن ہوں گے، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا بہت بری ہے، جہاں بہت برے برے لوگ رہتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جس نے کسی کا برا نہ کیا اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اور اگر برا ہو بھی جائے تو اس کا بہترین صلہ ضرور ملتا ہے، کچھ اس دنیا میں اور کچھ آخرت میں۔ میرا شوہر شمشیر ایک بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی شخصیت میں نرمی اور طاقت دونوں موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتا ہے، میرے احساسات کو سمجھتا اور ہر وقت مجھے محفوظ محسوس کراتا ہے۔ شمشیر نے مجھے یہ بتایا کہ فی الحال ہم اپنی اولاد پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا بھائی بہت چھوٹا ہے۔ وہ بیچارہ مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا اور میں بھی اسے چھوڑ کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ چھوٹا سا مجھے ماما ماما کہتا تو میرے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو جاتی، اور میں بھی اسے گلے لگا کر یہی کہتی کہ ماما تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا میں اسے سب کچھ بتاؤں گی، اپنی ماضی کی حقیقت، اپنے دکھ، اپنے ماں باپ کی محبت اور اپنے بیٹے کی پیدائش کے دوران جو ظلم ہوا، سب کچھ اسے بتاؤں گی، تاکہ وہ جان سکے کہ زندگی کتنی مشکل اور پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ بچہ تھا، معصوم اور بے فکر۔ اس کی مسکراہٹ میری دنیا تھی، اس کی ہنسی میری زندگی کی روشنی تھی، اور میں اسے ہر قیمت پر خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ شمشیر کے گھر والے بہت اچھے لوگ تھے۔ وہ ہمیشہ میرا اور میرے بھائی کے ساتھ
शोहर के साथ मिलकर अपने घर की हर फ़िज़ा को महफूज बनाया। हर रोज़ अपने भाई के साथ खेल कर इसकी हंसी में शरीक होती और शमशीर के साथ अपने तल्लक को मजबूत करती, ताकि सबको ये एहसास हो कि मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर ही एक ख़ानदान कायम होता है। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ सच्चाई और हौसला है, और अगर इंसान का दिल से मजबूत हो तो किसी भी मशर्ती दबाव, लोगों की बातों, इल्ज़ाम तराशी या मुश्किल हालात से लड़ सकता है। हमने अपने घर में ये सबक हर रोज़ महसूस किया, हर लम्हे में देखा और ज़िंदगी के हर कोने में इसे ज़िंदा रखा। मैंने अपने दिल में ये अज़म कर लिया कि जो कुछ भी हुआ, जो दुख हुआ, जो जुल्म बर्दाश्त किया, वो सब मेरी ज़िंदगी की ताकत बनेगा। मैं कभी किसी की बातों या दुनिया के दबाव से अपने और अपने ख़ानदान की हिफाजत छोड़ूंगी नहीं। हम सब ने मिलकर मोहब्बत और एतमाद के ज़रिए हर मुश्किल को शिकस्त दी और एक मजबूत, महफूज और खुशहाल ज़िंदगी के लिए कदम बढ़ाया। यहाँ मैंने ये भी सीखा कि जो औरत खुद अपनी इज़्ज़त और अपने हक़ के लिए लड़ती है, वो न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी बहादुरी का सबक देती है। मैंने देखा कि अगर इंसान हौसले और हिम्मत के साथ ज़िंदगी के हर इम्तिहान में मुकाबला करे तो वो हर जुल्म और हर मुश्किल को शिकस्त दे सकता है। शमशीर, छोटे भाई और मैं एक मजबूत होकर ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना करते और एक दूसरे की हिफाजत करते रहे। आज मैं अपने घर में बैठकर अपने शोहर, अपने छोटे भाई और अपने घर वालों को देखती हूँ तो दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि हमें एक दूसरे की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ मिला। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इंसान दिल और दिमाग दोनों से मजबूत हो तो हर चैलेंज मुकाबले के लिए तैयार होता है। और यही सबसे बड़ा सबक है जो मैंने अपने दुख और अपने माजी और अपनी मौजूदा ज़िंदगी से सीखा। मैंने ज़िंदगी की हर लम्हे में ये सीखा कि मोहब्बत, बहादुरी और एतमाद ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और अगर इंसान अपने हक़ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए लड़ता है तो आखिरकार ज़िंदगी इसे कामयाबी और सुकून देती है। यही हकीकत है, यही सबक है और यही वो रोशनी है जिसने मुझे एक हकीकी और मजबूत औरत बनाया। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा और जो मैंने किया वो सही किया या नहीं किया। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो औरत एक मुजरम थी, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से फ़ैसला किया था। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मेरा फ़ैसला गलत था। अब ये आप लोगों ने सोचना है सही था या गलत था, क्योंकि भला आखिर मैंने वो किया जो मैं वो सब करने पर मजबूर हो गई थी। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।